अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, अस्माए हुस्ना का जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उसमें आज क्लास नंबर 20 है और आज का अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम है अल-बसीरु जल्ला जलालहू। अल-बसीरु जल्ला जलालहू वो है जो खूब देखने वाला और अच्छी तरह देखने वाला है। कायनात की तमाम तर अशिया और इनके अहवाल इसकी नज़र में हैं और इससे कोई भी चीज़ किसी तरह पोशीदा नहीं, छुपी हुई नहीं। अल्लामा अलूसी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि आयत वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद की तफसीर में कि अल बसीरु जल्ला जलालहू वो है जो तमाम मखलूक़ात के अहवाल और अफ़ाल को जानने वाला है और इसके लिए वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। हर चीज़ ख्वाह वो रोशनी में हो या तारीकी में, ज़मीन पर हो या ज़ेरे ज़मीन, समुंदर में हो या आसमान में, वो हर शय को देखता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सूरह मोमिन की आयत नंबर 56 है ये। तर्जुमे को देखें, लिहाजा तुम अल्लाह की पनाह मांगो, यकीनन वही है जो हर बात सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे बसीर हैं जो कि काली चूंटी को सख्त चट्टान और पत्थर के नीचे भी चलता हुआ देखते हैं और अज़ा में पोशीदा ग़िज़ाई नालियाँ भी इनके सामने ज़ाहिर हैं और रगों की सफ़ेदी भी इनके लिए ज़ाहिर और बाहिर है। अल्लाह ताला आँखों की इन ख़यानतों को भी जानते हैं जो कनखियों से होती हैं और आँखों की उलट पलट से भी बाखबर हैं। ये इसमें मुबारक कुरान करीम में 42 मरतबा आया अल-बसीरु। अब देखें कि सब निगाहें मिलकर भी अल-बसीरु जल्ला जलालहू की ज़ात का अहाता नहीं कर सकती। अब देखिए दुनिया में जो अब कैमरे लगाने का रवाज आ गया ना, घरों में, दफ्तरों में, सड़कों पे भी फटाफट लोग बेल्ट, गाड़ी की बेल्ट, सीट बेल्ट लगा लेते हैं कि जी कैमरे में फ़ोटो खिंच जाएगी तो हमें फ़ाइन आएगा और फ़ाइन भी अच्छा खासा है, 5,000 10,000 और जब वो घर आता है तो कईयों का 25,000, कईयों का 40,000 बिल आया होता है। क्यों? क्योंकि कैमरे की आँख ने हमारी ख़यानत देख ली, हमारी लापरवाही देख ली। इसलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर वक्त देख रहे हैं कि इंसान क्या कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी शह रग से भी अल्लाह ताला करीब है, तो हमारी ज़्यादतियाँ, एक दूसरे पे जुल्म, एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच, लान तान, सब अल्लाह ताला देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। किसकी ज़ुबान ज़ाहिर में तो गुलाबी रंग की है लेकिन वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह आप तो देखने वाले, सुनने वाले हैं, हमारे दिलों के हाल को आप जानते हैं, तो हमें अच्छी बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, हमें अपनी मखलूक में रहम दिल बना दे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। मांगते जाएं, मांगते जाएं, मांगते जाएं, ठीक है? क्योंकि बड़ा टाइम हमने अपनी ज़िंदगी का गाफिल बन के ज़्यादतियाँ भी की हैं, बदज़ुबानी भी की है। अल्लाह ताला माफ़ करे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। ठीक है, सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 103 है ये। तर्जुमे को देखें, उस तक किसी की निगाह नहीं पहुंच सकती और वो सब की निगाहों तक पहुंच जाता है। यानी इसकी ज़ात इतनी लतीफ़ है कि कोई निगाह इसको नहीं पा सकती और इतना बाखबर है कि हर निगाह को पा लेता है और इसकी तमाम हालात से
خوب واقف ہے۔ آپ دیکھیں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں آپ سب بھی ماشاءاللہ سے، تو جو بنی اسرائیل کے 70 لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے دنیا میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں آخرت میں جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی، جنت عدن میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائیں گے۔ جنت الفردوس تو مانگنے کی بات ہے نا، جنت عدن وہ جنت ہے جہاں اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس کی پھر ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں اتنی خوبصورت لکھی ہوئی ہے کہ کیسے انسانوں کے اندر بھی تہ بتہ نور آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت عدن میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، ورنہ تو آنکھوں نے خیانتیں بھی کی، ٹک ٹاک، ٹی وی، فلمیں، بتھیرا کچھ ڈرامے، بتھیرا کچھ ایسا ہم نے دیکھا جہاں سے آنکھوں کی خیانتیں ہیں جو اللہ نہیں چاہتا۔ تو بہرحال یہ انسان نے وہ جو بار بار بات آتی ہے نا کہ انفرادی طور پہ خود محنت کریں، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ کتنے اللہ والے ہیں ایسے جو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، چھتری کا استعمال کرتے ہیں سردی میں، گرمی میں، کہ کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، ایسے واقعات، حالات کتابوں میں یا درس بیان میں جب سنتے ہیں تو انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے کہ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس آیت میں دیکھیں، مختصر سی آیت ہے لیکن البصیر جل جلالہ کی عظیم صفت کا ذکر ہے، وہ یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے انسان، جنات، فرشتے، شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک خاص صفت البصیر جل جلالہ کی ہو سکتی ہے، ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سے چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کرے کو دیکھ سکتی ہے اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ سورج کتنے بڑے بڑے، سورج، چاند، کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے یہ کرے بنائے ہیں کہ زمین اور ساری دنیا کو کہ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں، مگر ہر انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ ان ذروں کو اچھی طرح دیکھتی ہے کہ نگاہ میں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حصہ ہے، یعنی کہ 6 سینسز کی بات ہوتی ہے نا، ایک سینس ہے جس سے صرف محسوس چیزوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو عقل و وہم کے احاطے سے بھی بالا تر ہے۔ تو اللہ رب العزت بندوں پر اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، سورہ بلد کی آیت ہے۔ ترجمہ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہ میری آئی سائڈ ویک ہوگی تو میں آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئی ہوں، میرے میاں کہتے تمہاری تو شوگر ہی اتنی رہتی ہے، تمہارا آنکھوں کا حساب بالکل ختم ہے۔ میں خاموش رہی، دروشی پڑھتی گئی۔ بہرحال وہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالے، ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے اچھی طرح چیک کیا، اس نے کہا بہت اچھی شوگر کنٹرول ہے۔ میرے میاں میری منہ کی طرف دیکھے، اور نے کہا اگلے 10 سال میں آپ کی آنکھوں کے پیچھے پردے بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 سال ہیں آپ کے پاس ابھی ڈائبٹیز کے ساتھ نا ان آنکھوں کے لیے۔ اصل کمال تو درود پاک کا تھا جو پڑھا اتنا، اور نیت کیا شعوری کر رہی تھی کہ یا اللہ نظر قائم رہے، جو کام ہم کر رہے ہیں نظر کے ساتھ ہی ہے نا، تو اس کی برکت سے تو دیکھیں بڑی 28 سال کی ہے میری شوگر ڈائبٹیز، تو اللہ نے کرم کیا، وہ اس لیے کہ اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، اس کی برکت ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ہوں،
آپ کوئی بھی وفادار مرد عورت جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پکی بات ہے۔ اور یہی اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دیر سے چیزیں سمجھ آئی ہیں تم لوگ جلدی سمجھ لو، اپنی جوانی میں سمجھ لو، روز کا قرآن مت چھوڑو۔ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ ایک پارہ روز کا پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 4 دنوں میں تو آپ قرآن مکمل کر اپنا ایک پارہ مکمل کریں نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آہستہ آہستہ خود ہی ایک پارہ بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر ذہن ہونا چاہیے کہ میں حفظ بھی کروں، میں اس کا لفظی ترجمہ بھی کروں، میں اس کی بامحاورہ ترجمہ سیکھوں، میں اس کی تشریح مجھے کرنی آ جائے۔ یہ تو انسان نے خود بتانا ہے، یہ تو لامحدود سمندر ہے جس میں اتنے موتی ہیں، اتنے بکھرے ہوئے موتی ہیں کہ آپ جو لینا چاہیں اللہ دے سکے گا، دے دیتا ہے۔ انسان کی اپنی نیت کتنی خالص ہے یہ اللہ نے دیکھنا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس آیت میں چند ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایسی عطا فرمائی کہ خود ان کی صفت اور حکمت ہی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت، قدرت کا نظارہ انہی چیزوں میں کر لے گا، ہے نا۔ ان میں پہلے 2 آنکھوں کا ذکر، آنکھ کے نازک پردے، نازک شریانیں، رگیں جو ہوتی ہیں ان میں قدرتی روشنی، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ پھر آنکھ کی وضاحت کہ یہ نازک ترین انسان کے جسم کا حصہ ہے، اس کی حفاظت کا کیا سامان، اس کی خلقت میں کیا کیا گیا، اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے جو خود کار مشین کی طرح جب کوئی مضر چیز سامنے سے آتی دکھائی دیتی ہے خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے کتاب میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک نا شخص تھا تو اس کی یہ جو تھی نا آنکھیں بند کرنے، یعنی جیسے ہم تو آنکھیں جھپک لیتے ہیں نا، تو وہ جھپک نہیں سکتا تھا، تو کھلی آنکھوں ہی سوتا تھا۔ اس کی آئی لیشز بھی نہیں تھی، وہ بھروٹے تو تھے لیکن وہ بند نہیں ہو سکتے تھے۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ کتاب میں پڑھا نا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کتنا مشکل ہے کہ آپ کی آنکھ بند نہ ہو، ہے نا، تو سوئیں گے کیسے؟ ابھی تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے، منہ نیچے کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہ وہ کبوتر والی آنکھیں بند نہیں میں کہہ رہی ہے، وہ جو بلی کو کبوتر دیکھتا ہے نا تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا، بلی کھا جاتی ہے اس کو۔ وہ نہیں، وہ شعوری آنکھ جو ہے نا کھول کے رکھنے، چیزوں کو فیس کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو جب آزمائشیں ہیں تو کھلی آنکھوں ان کو دیکھیں، دماغ سے فیصلہ کریں کیسے نکلنا ہے اس میں سے، ہے نا۔ اچھا آگے دیکھیں، اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے جو، اچھا ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیے تاکہ گرد و غبار کو روک لیں۔ اس کے اوپر پھر بھووں کے بال رکھے کہ اوپر سے آنے والی چیز براہ راست آنکھ میں نہ گر جائے۔ اس کو چہرے کے اندر اس طرح فٹ کیا گیا کہ اوپر سخت ہڈی ہے، نیچے رخسار کی سخت ہڈی ہے، آدمی کہیں چہرے کے بل گر جائے یا اس کے چہرے پہ کوئی چیز آ پڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ کو بچا لیتی ہیں۔ یہ پکی بات ہے، علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ 7 فرشتے ہر انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں۔ اس لیے بہت کم ہم سنتے ہیں کہ آنکھ نکل کے باہر گر گئی ہے یا آنکھ کو چوٹ لگی، ہڈی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اسکن پھٹ رہی ہوتی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور کتنے مسائل ہیں، لیکن آنکھ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ بس صاف ستھری چیزیں انسان دیکھے۔ علامہ عبدالصمد صارم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی دنیا، آنکھوں کی قسمیں اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ بعض مخلوق آنکھوں سے محروم ہیں مگر وہ کانوں یا پنکھوں وغیرہ سے دیکھتی ہیں۔ بچھو اپنی سماعت سے بصارت کا کام لیتا ہے، سننے کی حس سے، ٹھیک ہے، جیسے سانپ بصارت سے کام لیتا ہے، سانپ کی بھی یہ چیز تیز ہوتی ہے، وہ سنتا ہے کہ ارد گرد کوئی وہ ہے، خطرہ ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ بہت سے حشرات وہ کیڑے جو زمین پر رینگتے ہیں اپنے سروں کے 2 زاویوں سے بصارت کا کام لیتے ہیں جو مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ تو نابینا ایسے بھی کئی دیکھے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے دیکھتے تھے، چھو کر رنگ کی پہچان کر لیتے ہیں،
اپنی جیسی گھڑیوں سے وقت دیکھ لیتے تھے جس میں آئینہ ہوتا ہے. بہرحال اب تو بریل والا قرآن بھی ہے نا، جو نابینا لوگ ہیں وہ اس پہ انگلی اپنی فنگرز کو ٹچ کر کے اور قرآن پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. یہ تو شوق دھیان کی بات ہے نا. تو اب دیکھیں اگر آنکھیں اللہ نے دیں تو ایک لفظ قرآن کا 10 نیکیاں ہیں. تو اگر ایک رکوع بھی پڑھیں تو ایک دن میں کتنا فائدہ ہو جائے گا. تیزی سے تو ہم دن ختم ہو رہے ہیں. تیزی سے آپ دیکھیں، ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے دن ہی نہیں ختم ہوتا تھا، سارا دن بہت لمبی گرمیاں ہوتی تھیں. اب فٹافٹ ہی فرائیڈے آ جاتا ہے، پھر جمعہ آ جاتا ہے. تیزی سے سال گزر ہیں. تو اب دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. یہی وقت ہے جب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو شعوری انسان تیاری کر سکتا ہے آخرت کے لیے. البصیر جل جلالہ نے ایسی نگاہیں پیدا کر دیں جو سمندر کی تہہ میں بھی دیکھ سکتی ہیں، زمین کی گہرائیوں میں بھی. تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہو سکتی. ہد دیکھیں، ذرا سا پرندہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ کس زمین کی تہہ میں پانی ہے، کس میں نہیں ہے. تبھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی ضرورت پڑی تھی، کیونکہ فوج پیاسی تھی، پانی ملتا نہ تھا. مٹی کے منوں ہوتے ہیں، اس کی نگاہوں کی پہنچ سے مانے نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اس کو سمجھ لیتا ہے کہ پانی کون سی تہہ میں ہے. البصیر جل جلالہ کی ذات کا استحضار کرنا چاہیے. امن یملک السمع والابصار، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے. بھلا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے. قرآن کریم نے اپنی حکیمانہ طریقے پر مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے، جیسے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، ان لوگوں سے کہیے کہ آسمان اور زمین میں تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا کان اور آنکھ کا کون مالک ہے کہ جب چاہے اس میں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دے اور جب چاہے ختم کر دے. اور کون ہے جو مردہ چیز میں سے زندہ کو پیدا کر دے، جیسے مٹی سے گھاس، درخت، یا نطفے سے انسان اور جانور، یا انڈے سے پرندہ اور زندہ میں سے مردے کو پیدا کرنا، جیسے انسان اور جانور سے نطفہ بے جان پیدا کرتا ہے. اور کون ہے جو تمام کائنات کے کاموں کی تدبیر کر رہا ہے. پھر فرمایا جب آپ ان لوگوں سے یہ سوال کریں گے تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ. تو آپ ان سے فرما دیں کہ پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے، جب ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والا، باقی رکھنے والا اور ان سب کے کاموں میں لگانے کا انتظام کرنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو پھر عبادت اور اطاعت کا حقدار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے. رب العالمین وہ ذات ہے جس نے کان، ہمارا جو کان ہوتا ہے، کان کی ہڈی کو سنانا، آنکھ کی چربی کو دیکھنا اور زبان کے گوشت کو بولنا سکھایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب انسان کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ خیال اس کو گناہ سے بچا لیتا ہے. اسی طرح البصیر جل جلالہ کا جتنا دل میں خیال ہوگا، جس قدر اس کا نام مبارک کی طرف دعوت دی جائے گی تو گناہ کے تصور سے بھی انسان لرز جائے گا. عبادت اور مناجات کا لطف دوبالا ہو جائے. قرآن کے مناجات کہتے ہیں سرگوشی میں اللہ سے باتیں کرنا. آگے دیکھیں سورہ المومن آیت نمبر 19 ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، ان باتوں کو بھی جن کو سینوں میں چھپا رکھا ہے. پکی بات ہے. اور اس آیت کے ذیل میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ خیانت نظر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے چرا کر ایسی چیز پر نظر ڈالے جو اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو، جیسے کسی غیر محرم پر شہوت سے نظر کرے اور جب کسی کو دیکھے تو نظر ہٹا لے.
یا اس طرف نظر ڈالے کہ جس کو دیکھنے والا محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب چیزیں ظاہر ہیں۔ واقعہ لکھا ہوا بڑا اچھا، کہتے ہیں کہ ایک چور نے اپنے بچے کو مدرسے میں بٹھا دیا۔ قاری صاحب روزانہ درس کے بعد بچوں کو ذہنی تربیت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ البصیر جل جلالہ پر بیان کر رہے تھے کہ وہ ذات خوب دیکھنے والی، ہم کہیں بھی چھپ نہیں سکتے، اللہ رب العزت ہر جگہ ہر ایک کو ہر وقت دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک دن یہ چور اپنے بیٹے کو لے کر سفر کر رہا تھا۔ جب وہ انگور کے باغ کے قریب سے گزرے تو باپ کا دل للچایا اور اس نے چاہا کچھ انگور کھا لوں۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک جانب کھڑا کیا اور کہا، بیٹا تم یہاں کھڑے رہو، ادھر ادھر جھانکنا، تاکہ اگر کوئی آنے لگے مجھے بتا دینا۔ جب وہ انگور توڑنے کے لیے گیا تو ابھی درخت کے قریب ہی پہنچا تھا کہ بچے نے شور مچا دیا، کہنے لگا، یا ابی احد یرانا، اے ابا جان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو باپ ڈر کے پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ اس نے بچے کے پاس آ کے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، کہنے لگا، کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تو بندوں کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر باپ پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ اور بعض دفعہ میں نے دیکھا کوئی جملہ، کوئی لفظ واقعی میں دل پر انسان کے اثر کر جاتا ہے اور انسان توبہ طائب ہو جاتا ہے، یا اپنی توحید اپنے ایمان کو اور بہتر کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھیں، چھوٹے ہوتے سے آپ واقعہ سن رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلی میں چکر لگا رہے تھے۔ گھر سے بوڑھی اماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کیا بکری نے دودھ دیا؟ اس نے کہا جی دیا۔ پھر پوچھا کتنا دیا؟ لڑکی نے کہا تھوڑا سا۔ بڑھیا کہنے لگی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے، اس لیے تم اس میں پانی ملا دو۔ اس نے کہا امیر المومنین نے پانی ملانے سے منع کیا، اس لیے میں نہیں ملاؤں گی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کون سا امیر المومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی نے کہا ہاں ماں، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو امیر المومنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری باتیں انہوں نے سنی، گھر آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اس بڑھیا کو بھی بلوایا، لڑکی کو بھی۔ اس کے بعد آپ نے اس لڑکی کو تقوی کی بنیاد پر اسے اپنی بہو کے طور پر پسند فرمایا اور پھر آپ نے اس کا رشتہ مانگا۔ بڑھیا نے اس رشتے کو قبول کیا، وہ آپ کی بہو بن گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ یہ ایمان ہوتا ہے جس کی تاثیر اللہ تعالیٰ اولادوں اور نسلوں میں چلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو بس دیکھیں کوشش تو ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نیک عورت سے کیسے اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں کچھ کر جاتے ہیں واقعی میں۔ اللہ اکبر۔ اب جب رشتہ ناتا ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہوتے۔ ہمارے پاس بھی وہ ایک گروپ ہے، اس میں میں کہتی ہوں کہ اس میں پردے والی بھی ہے، بغیر پردے والی بھی ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ نہیں مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے جو سر نہ ڈھکتی ہو، ننگے سر والی چاہیے۔ تو چلیں اب اپنی پسند ہے، ننگے سر والی بھی مل ہی جاتی ہیں لوگوں کو۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ سہارنپور سے کانپور جا رہے تھے۔ اچھا، ریلوے میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہ پہنچے تو محسوس کیا کہ ان کے ساتھ سامان مقرر حد سے زیادہ ہے، جو ایک مسافر کو بک کرائے بغیر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت اس کھڑکی پر پہنچے جہاں سامان کا وزن کر کے زائد سامان کا کرایہ وصول کیا جاتا تھا تاکہ سامان بک ہو جائے۔ کھڑکی پر ریلوے کا جو اہلکار موجود تھا وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود حضرت مولانا رحمہ اللہ کو جانتا تھا، ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ جب حضرت رحمہ اللہ نے سامان بک کرانے کی فرمائش کی تو اس نے کہا کہ مولانا رہنے دیں، آپ سے کیا سامان کا کرایہ وصول کیا جائے، رہنے دیں، آپ کو سامان بک کرانے کی ضرورت نہیں، میں ابھی گارڈ سے کہہ دیتا ہوں، آپ کو سامان کی وجہ سے کچھ نہیں کہے گا۔ مولانا نے پوچھا یہ گارڈ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا؟ ریلوے افسر نے کہا غازی آباد تک۔ مولانا نے پھر کہا غازی آباد کے بعد کیا ہوگا؟ افسر نے کہا یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا، وہ آگے تک بھی پہنچا دے گا۔ تو مولانا نے کہا دوسرا گارڈ کہاں تک جائے گا؟
تو افسر نے کہا کانپور تک آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو مولانا نے کہا کانپور کے بعد کیا ہوگا؟ افسر نے کہا کانپور کے بعد کیا ہونا، وہاں تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا سفر بہت لمبا ہے، کانپور پہ ختم نہیں ہوگا، اس لمبے سفر کی انتہا تو آخرت پر ختم ہوگی۔ یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اپنا سامان تم کرایہ دیے بغیر کیوں اور کس طرح لے گئے، تو یہ گارڈ صاحب میری کیا مدد کر سکیں گے؟ پھر مولانا نے ان کو سمجھایا کہ یہ ریل آپ کی یا گارڈ صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے ریلوے کے محکمے کی طرف سے آپ کو یا گارڈ صاحب کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جس مسافر کو چاہیں ٹکٹ کے بغیر، اس کے سامان کو کرائے کے بغیر ریلوے میں سوار کر دیں۔ لہٰذا اگر میں آپ کی رعایت سے فائدہ اٹھا کر بغیر کرائے کے سامان رکھ بھی دوں تو یہ چوری مجھے جو گناہ میں مبتلا کر رہی ہے، اللہ کے سامنے بڑی مہنگی پڑے گی۔ اب آپ دیکھیں آج کے دور میں جس کے قبضے میں سیٹ آ گئی وہ سمجھتا ہے پورا سسٹم ہی اس کا ہے۔ جو میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں نا کہ پہلے یہاں پہ گورکن جو تھا جہاں میرے والدہ کی قبر ہے، تو والد صاحب جاتے تھے تو وہ گورکن کہتا تھا کہ اب قبریں جب ہم کھودتے ہیں نا، اس میں ایسے ایسے حشرات نکلتے ہیں کہ اگر ہم میت کے پیاروں کو بتائیں تو وہ میت کو دفنائیں ہی نہ۔ پہلے قبریں ٹھنڈی ہوتی تھیں کیونکہ ننگے پاؤں کھودنی ہوتی ہے نا، اور اب گرم ہوتی ہے اور اس میں سے کیا کچھ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں بندہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں، چل ہاؤ یہ بھی لے جاؤ ادھر، وہ بھی ادھر لے جاؤ۔ ایسے نہیں ہے، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے۔ جو مولانا طارق جمیل صاحب بھی فرماتے ہیں نا کہ میں شہد لے کے گیا اپنے استاد کے پاس، تو استاد نے پوچھا کہ جس باغ کا یہ شہد لائے ہو اس کی وراثت بیٹیوں کو دی ہوئی ہے؟ کہ جی مجھے نہیں پتا، کہا میں نہیں کھا سکتا شہد۔ جس باغ میں حصے دار ہیں بچیاں اور وہاں تقسیم کیا ہی نہیں گیا تو یہ حرام کا شہد نہیں میں کھا سکتا۔ آج ہم اتنی گہرائی سے سوچتے ہیں چیز لیتے ہوئے۔ رزق حلال بہت بڑی نعمت ہے، انہی عورتوں کے مردوں کو جو کماتے ہیں اور جو کھاتی ہیں عورتیں، انہی کے ہاں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ باقی تو یہ آپ دیکھ لیں، بچے تو اللہ نیک ہدایت دے مسلمان بچوں کو۔ اور اگلا واقعہ بھی بس میرا خیال ہے وہ بھی ملتا جلتا ہی ہے۔ نماز میں خیالات سے بچاؤ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس البصیر جل جلالہ کا دھیان ہی تقوی عبادت کی بنیاد ہے، اور نماز میں اس کا دھیان جمانے کا ایک یہ نسخہ بھی ہے کہ انسان عبادت اس طرح کرے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ تعالیٰ کو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اگر تم یہ دھیان نہیں جما سکتے، نماز میں کم از کم یہ دھیان رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز میں باقی تو سارا دن جو ہوتا ہے وہ تو چلیں گزرتا ہے نا، لیکن انسان نماز میں تو سوچے، اور یہ خود بنانی ہے۔ جب ہم نے کان میں ایسی بات سن لی نا تو اب دیکھیں کہ مزاج میں کیا اس کی ایکسیپٹنس ہے، کیا ہم اس بات کو قبول کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی نماز پڑھتے ہوئے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لباس کیسا ہے، سطر پورا ہے نماز میں کہ نہیں، کہ بس ٹھیک ہے اللہ کے حوالے، آدھا سر ننگا ہے آدھا ڈھکا ہوا ہے، نہیں۔ اتنا کپڑا خریدتے ہیں تو نماز پڑھنے والا جو سر کا اسکارف ہوتا ہے وہ لینا چاہیے تاکہ بال نظر نہ آئے اور بازو جو ہیں اس کے اندر ڈھک جائیں، ہے نا۔ اسی طرح رکوع میں سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی البصیر جل جلالہ کا مراقبہ کریں۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ پورا دھیان بنا کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ دیکھنا، یہ سوچنا، جیسے نماز کا یہاں کہہ رہے ہیں نا مراقبہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس پوری یکسوئی کے ساتھ انسان اس دھیان کے ساتھ ایسی نمازیں پڑھے گا، یہی مراقبہ ہوتا ہے، ٹوٹل کنسنٹریشن، دھیان مکمل اللہ کی طرف۔
ورنہ تو آج بھی ہم سوال کیا آ رہے ہوتے ہیں کہ باجی وسوسے بہت آتے ہیں، نماز میں دھیان نہیں بنتا، کیا کریں، پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو بھی پڑھنی تو ہے، اور اس چیز پہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے سجدے میں، قیام میں، ہر حال میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہ ذات البصیر جل جلالہ جب کسی کو بصارت کے ساتھ ایمانی بصیرت بھی دیتا ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، پکی بات ہے۔ دو آنکھیں تو ظاہر کی ہیں نا، اور ایک آنکھ دل کی ہے، وہ ایسے ہی کھلے گی۔ پاکیزہ رزق، پاکیزہ گفتگو، یکسوئی والی مراقبے والی نمازیں، اللہ تیسری آنکھ کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو وہاں تک اللہ ہمیں پہنچا دے۔ اور ساری مخلوق اور پھیلے ہوئے دوسرے نقشے اسے چھوٹے اور بے حیثیت نظر آئیں گے۔ پھر نیک کاموں میں کامیابی اور گناہوں میں واقعی نقصان نظر آتا ہے۔ جب دل ایمانی یعنی بصیرت عطا ہونے سے کھل جاتا ہے تو اللہ اکبر کہنے سننے میں اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ہونے کا خیال دل میں آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ پھر مخلوق کی نفی اور خود اپنی نفی کے دھیان کے ساتھ مولا کائنات کی بڑائی کا دھیان جمتا ہے۔ نمازوں اور ذکر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا وجدان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ جو آج ہم نے کیا ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر کے دیکھیں۔ نمبر 1 کیا آتا ہے؟ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والے کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو البصیر جل جلالہ یقین کرتا ہوا ایسے کاموں کو نہ کرے جسے کسی دیکھنے والے کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اپنے آپ کو دے، اور پھر دیکھے کہ دل اور دل کے خیالات کس قدر محفوظ ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ کہ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ البصیر جل جلالہ کی نظر کے سامنے سمندر کی گہرائیاں، رات کی تاریکیاں رکاوٹ نہیں ہیں۔ دلوں کی حالتیں، طبیعتوں کے طور طریقے سب اس کے سامنے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں تہجد کی نماز کی فضیلت کیوں ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، امت کے لیے نفلی نماز ہے۔ لیکن جب پڑھنی شروع کریں تو اللہ سے دعا توفیق مانگیں کہ ٹل ڈیتھ کی اللہ تعالیٰ توفیق، جو کوئی بھی نفلی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، 5 فرض نمازوں کے بعد ہی کوئی ایک نفلی نماز ایڈ ضرور کریں، اور اس میں سکون کے ساتھ پڑھیں، سہولت کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دلوں کی بات سنتا ہے۔ پریشان ہونے کی اور بے بس مایوس ایسی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے، صرف ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الم یعلم بان اللہ یری، سورہ الگ کی آیت نمبر 14 ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ ہر کام کو سر انجام دیتے وقت اس آیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے ہر جگہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، اور خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس تصور سے انشاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بعد صحیح معنی میں عمل کی توفیق دے۔ یہ عمل جو ہے نا، یہ انسان کے اندر حکمت ڈالتا ہے، تدبر کرنے کا دھیان ڈالتا ہے، انسان سوچ سکتا ہے۔ تو یہ جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کیونکہ اس کی دل کی نیت اللہ سے اتنی اسٹرانگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔